बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर और मुकर्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मशरिक़ में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करेंगे, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबिल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर थे। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का नाम हैरान था। हारान का इंतकाल आज़र की ज़िंदगी ही में हो गया था। हैरान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। इस वक्त बाबिल और इसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो कि एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बज़ोर ताकत रआया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मरतबा इसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और ख़ूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज़ थी कि इसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के ज़वाल का सबब बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले एक खुदा और इसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे इसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो इसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबिल की सरजमीन नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने इसे छुप कर पालने का फ़ैसला किया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबिल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करके घर वापस आ गईं। वालदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जातीं और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जातीं। कुछ ही अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो वालदैन इसे घर ले आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा और सलामत रखा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरत अंबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत दे दी और हम इनके हाल से वाकिफ़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो सवाल किया कि ये क्या हैं? वालिद ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा कि ये कैसे खुदा हैं जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं?
کہتے ہیں کہ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار میں جا کر بیچو۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لیا اور بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، لیکن ایک بھی بت نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و خوض کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی۔ جب آپ چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمانوں میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہ دکھائے تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا تو وہ آسمان پر جگمگا رہا تھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن مجید کی سورت مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے اپنے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت ہی سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورت مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگرشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا میلے کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر میلے کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے ہوئے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے میلے کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا اور پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے۔ اس کام سے فارغ ہو کر لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، جس کا نقشہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں یوں کھینچا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ وائے ہو تم پر اور جن کو تم نے اللہ کے سوا پوجا ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوستو، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک نہایت ہی ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر ایک خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم بلا واسطہ زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ رب العزت نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گل و گلزار بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن اس آگ میں ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی طرح ہو جائے۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حیران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔
بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی، اور عمر بن امرۃ القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بہت یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر دھنس گیا۔ پھر اس نے دعا کے لیے کہا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت اور احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ محققین کے مطابق حضرت حاجرہ علیہ السلام بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں ہی دفن کر دیا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ رب العزت نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت حاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان میں ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ اور دودھ پیتے معصوم بچے کو درخت کے نیچے بٹھایا اور کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس پلٹے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑ لیا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت و بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت فطری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں۔ پھر بارگاہ الہی میں دستے دعا دراز کیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان میدان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہوا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا، جس کا تفصیلی واقعہ ہم اپنی ایک دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔
پھر اللہ رب العزت نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ رب العزت نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 14 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار آتا رہا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ صافات میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور آپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور پیچھے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑا تاکہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل کیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور دوستو یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ مکہ کی ایک پہاڑی کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی اور کرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوستو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے اہم واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخر میں بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال اور آپ علیہ السلام کے مزار مبارک کی۔ تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واللہ اعلم۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک ہسٹری۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔